अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DMH न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राना जुल्फ़कार। अब्दुल सत्तार ईदी, छिपा और इस जैसी बहुत सी बड़ी बड़ी शख्सियात जिन्होंने अवामी खिदमत और अवामी फ़लाह व बहबूद के बेशुमार मंसूबे लगाए, लोगों की खिदमत की दिन रात और बड़ा नाम कमाया। आज मैंने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी ही शख्सियत को बुलाया है, हाफ़िज़ मोहम्मद असलम हक साहब, जो चेयरमैन हैं सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के। इनके बारे में भी बेशुमार इसी तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं, सुनी हैं और इसीलिए मैंने इनको अपने प्रोग्राम में दोबारा बुलाया है कि ये एक तो लोगों के जो फलाह के काम हैं उनमें बड़ी दिलचस्पी से पेश होते हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं दिन रात। और फिर ये अगर कोई इनको पैसा देता है तो वो उनका नाम भी लेते हैं, उस पैसे का पूरा पूरा हिसाब रखते हैं। तो ऐसी खूबसूरत शख्सियत जो लोगों के पैसे का हिसाब भी रखे, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम भी करे, हाफ़िज़ असलम हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने लास्ट दिनों में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की नगरी में एक फ़िल्टर प्लांट का इफ्तिताह किया। वहाँ वो लाखों रुपए की लागत से फ़िल्टर प्लांट लगाया और वहाँ इनको सपोर्ट की जो फ़िल्टर प्लांट के लिए वो एक ख़ातून है नसीम भट्ट साहबा, जो बेवा हैं बशीर अहमद भट्ट मरहूम साहबा की, ठीक है। और इन्होंने जो प्लांट जो है वो बशीर अहमद भट्ट मरहूम के नाम के ऊपर मंसूब कर दिया। तो ऐसे ही बेशुमार मंसूबे इनके पास, तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। हाफ़िज़ असलम साहब बताइएगा ज़रा, ये किस तरह आप ये जो प्रोजेक्ट था आपका हज़रत सुल्तान बाहू की नगरी में, ये कैसे लगाया आपने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेतहाशा शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी दी हुई तौफ़ीक से आज फिर जो है आपके चैनल की दावत पे मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और सिर्फ़ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो आपने नाम लिए थे अब्दुल सत्तार ईदी, छिपा और एक और नाम लिया था, मैं अभी वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, ये बहुत बड़े नाम हैं। हमें तो अभी सिर्फ़ 3 साल का अरसा ही हुआ है इस फाउंडेशन को चलाते हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है, उसका बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो हमारा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की नगरी में जो लगा है, इससे पहले भी हम 3 फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो लगा चुके हैं माशाल्लाह। उसके अंदर सुल्तान महमूद साहब मरहूम, उनकी अहलिया ने, उनके बच्चों ने, फिर उसके अलावा सादत सलीम फैमिली, उनके पूरी फैमिली ने जो है वो डोनेट किया था। और फिर उसके अलावा जो है वो हमारी शगुफ्ता बेटी, उन्होंने कुआँ जो है वो लगवाया था। तो ये सिलसिला चल रहा है फ़ेज़ 6 के हवाले से। तो माशाल्लाह हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला की सरज़मीन पर जो ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट नस्ब हुआ है, ये अपनी नौयत आपका एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट था, इसलिए कि यहाँ पर जो लोग थे वहाँ जाके पता चला कि वो कितने यानी परेशान हैं। पानी तो है ही नहीं वहाँ पर, साफ़ पानी तो मिल ही नहीं रहा, और उसकी वजह से ना साफ़ पानी पीने की वजह से लोग बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, लोग फौत हो चुके हैं वहाँ पर। और फिर सबसे बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती के सरज़मीन पर जो है ना ये सिलसिला शुरू हुआ। तो माशाल्लाह मैं जो हमारे बशीर अहमद भट्ट साहब मरहूम हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करूँगा, उनकी अहलिया ने जो ये डोनेट किया है उनके लिए मैं दुआ करूँगा। वो हमारी बाजी जो हैं वो ओस्लो में उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी नाथान भी हैं, और माशाल्लाह इनकी बेटियां, इनके बेटा और जितने भी लोगों ने ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए, यकीनन उनकी फ़ैमिलीज़ का बहुत बड़ा हाथ है, उनके बच्चों का, उनके घर वालों का, उनके अज़ीज़ व क़ारिब का। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ उन सब के लिए। सर ये बड़ा अच्छा काम है ये फ़िल्टर प्लांट वाला। ये तो लोगों को एक तो साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, लोग जो पानी पीते हैं वो उससे बीमारियां, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बीमारियां फैल रही हैं उससे, ठीक है। और बल्कि एक बीमारी नहीं है, हैज़ा नहीं होता, उससे बेशुमार बीमारियां, बंदे के सिस्टम ही पूरा तबाह हो जाता है गंदे पानी की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा नेकी का काम है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तो इसके अलावा भी आप, मैं समझता हूँ कि आपने वो जो कोट अब्दुल मालिक में सहारा पब्लिक स्कूल का आगाज़ किया, जी, तो वो कहाँ तक पहुँचा आपका प्रोजेक्ट?
جی ماشاءاللہ آپ کی رپورٹنگ بھی بڑی زبردست ہے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ ایسی ایسی جگہوں کی خبریں دے رہا ہے. مجھے تو میں بڑا خوش ہوں کہ واقعی میں یہ دنیا میں یہ اب یہ جو آپ کا چینل پاپولر ہو رہا ہے اسی وجہ سے کہ ماشاءاللہ آپ رپورٹنگ آپ کی آپ جس طرح اکٹھا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی یقیناً کوٹ عبد المالک میں سہارا پبلک اسکول کا جو ہے وہ ابتدا ہوئی ہے, وہاں پر ہم نے وہ اسکول کھولا ہے. ماشاءاللہ وہاں پر 250 بچے ہیں, 250 کے قریب, اور نرسری سے لے کے 10ویں کلاس تک کی وہاں تعلیم دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ وہاں پر اسکول کھولنے کے علاوہ اسکول کے بچوں میں جو شاندار کامیابی حاصل کی تھی اور بہترین مارکس حاصل کیے تھے, جن بچوں نے ان کو گولڈ میڈلز بھی جو ہے وہ دیے گئے, بلکہ ہمارے بے شمار اسکولوں میں گولڈ میڈلز جو ہے نا وہ دیے گئے. تو ہمارا سہارا پبلک اسکول جو کوٹ عبد المالک ہے وہاں پر ہمارے سعادت سلیم فیملی کی طرف سے جو ہے وہاں پر فلٹریشن پلانٹ بھی نصب کیا گیا اس اسکول کے اندر. اور وہ اسکول ہی نہیں بلکہ اس علاقے کے جو غریب لوگ ہیں جو بیماریوں میں مبتلا ہیں, یقیناً اگر اچھا پانی صاف ستھرا پانی پئیں گے, ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, علاج کے لیے زور نہیں پڑے گا. اور یہ گورنمنٹ کے لیے بہت یعنی آسانی ہو رہی ہے اس سلسلے میں کہ جو ہمارے جیسے لوگ یہاں پر آ کر جو ہے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. سر میں فلٹر پلانٹ کا بھی ذکر کرنے لگا تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ نے وہاں اسکول کا پروجیکٹ لگایا, تو یقیناً اسکول کے بچوں کو بھی صاف پانی کا جو ہے نا وہ آپ نے انتظام کیا ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو سر اب مجھے بتائیے گا, سردیاں شروع ہو گئی ہیں, تو سردیوں میں گرم کپڑے لوگوں کو بڑے چاہیے ہوتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں ایسے جو بیچارے کپڑے نہیں خرید سکتے, تو اس کے لیے بھی کچھ آپ نے جیلوں میں پچھلے سال بھی شروع کیا تھا, کوئی لوگوں قیدیوں کو بھی دے رہے تھے گرم کپڑے, تو اس سال بھی کوئی اس طرح کا آپ نے کیا ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں 4 مہینے پہلے کنٹینر وہاں سے جو روانہ کیا تھا کپڑوں کا, وہ پہنچ چکا ہے. اس کو ان کپڑوں کو ہم نے سارٹ آؤٹ کیا ہے اور ان کی ترتیب بنائی ہے, اور وہ لوگوں تک وہ کپڑے ہم پہنچا رہے ہیں. ماشاءاللہ یعنی غریب جو ہمارے مزدور ہوتے ہیں جو بیچارے بغیر سویٹر کے جو اتنی سخت ٹھنڈ میں جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو وہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے. ہم نے جو ان مزدوروں کو وہ کپڑے تقسیم کیے الحمدللہ. اس کے علاوہ جیلوں کے اندر بھی وہ کپڑے بھجوائے ہیں, اور جیل کے اندر ہم نے وہ کپڑے جو ہے وہ تقسیم کیے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے وہاں لوگوں کو سڑکوں پر جہاں پہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور ان کے تن پہ وہ گرم کپڑے نہیں ہوتے, ان کو گرم کپڑے اور کمبل وغیرہ جو ہے وہ بھی تقسیم کی ہیں الحمدللہ فیز 6 کے حوالے سے. صحیح, یہ بہت بڑی بات ہے جی. یہ سردی میں ٹھٹھرتے لوگوں کو آپ ایک گرمی کا احساس دلاتے ہیں, ان کو سردی سے بچاتے ہیں, تو یہ ایک نیکی کا بہت بڑا, یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اجر ہے, آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو ڈینٹل کلینک کا آپ کا ڈینٹل کیمپ جو لگا رہے ہیں آپ کا, وہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے, تو یہ ابھی مزید کہاں تک پھیلا ہے, مزید کہاں لگا رہے ہیں کیمپ؟ جی الحمدللہ ہمارا جو یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس میں واٹر فلٹریشن پلانٹس ہوں, اس میں اسکول کی اوپننگ ہو, اس میں ڈینٹل کیمپس ہوں, اس میں غریبوں کے لیے شادیوں کا سلسلہ ہو, اس کے اندر جو ہے وہ یعنی غریب لوگوں کو کاروبار, ٹرانسجینڈرز کا جتنے بھی منصوبے ہمارے چل رہے ہیں الحمدللہ, روٹی گھر وغیرہ یہ جو منصوبے ہیں یہ چل رہے ہیں. بے شمار شادیاں جو ہیں وہ ہم نے کروا دی ہیں فیز 6 کے حوالے سے. اس تمام میں جو ہے میرے بہن بھائی جو ناروے کے اندر پاکستانی ہیں, یہ ان کا ہاتھ ہے. میں تو آتا ہوں, میری ڈیوٹی لگتی ہے, میں ڈیوٹی ادا کر کے میں چلا جاتا ہوں, لیکن اصل میں وہ لوگ ہیں جو اس یعنی ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں, وہ نہ ہماری مدد کریں تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے ان سب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کروں گا, اپنے پاکستان بہن بھائیوں کا, جنہوں نے یعنی فیز 1 سے لے کے فیز 6 میں ہم داخل ہو گئے ہیں الحمدللہ. ان کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کیا, اور انہی کی وجہ سے یہ برکات کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے پوچھا ڈینٹل کیمپس کے بارے میں, الحمدللہ پورے پنجاب کے اندر سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے نے ڈینٹل کیمپس ان جگہوں پہ لگائے ہیں
جہاں پر بیماریاں منہ کی بیماریوں میں دانتوں کی وجہ سے لوگ مبتلا ہو کر بیمار ہو رہے تھے، الحمدللہ ان کو فری سینیٹائزر، فری جو ہے ماؤتھ واش، اور اس کے علاوہ جو ہے ان دانتوں کا سامان، پیسٹ، برش وغیرہ جو ہے وہ مفت جو ہے نا وہ تقسیم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جیلوں کے اندر ہمارے کیمپس لگ رہے ہیں، اور جیلوں کے اندر قیدیوں کو جو دانتوں کی بیماری کی وجہ سے قیدیوں کو ایک دوسرے کی بیماریاں لگنی شروع ہو گئی تھیں، وہاں پہ بھی ماشاءاللہ وہ ڈینٹل کیمپس جو ہیں وہ لگ چکے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہم نے جیلوں کے اندر یہ کیا کہ ایک سال میں 12 کیمپس جو ہیں ڈینٹل کیمپس ہوں گے، وہاں پر جو ہے وہ جتنی ہم سہولت دے سکے ان لوگوں کو، غریب لوگوں کو، وہ سہولت ہم فراہم کر رہے ہیں۔ سر یہ ٹوتھ پیسٹ، برش، یہ بھی ہو گئے، مجھے یہ بتائیے گا کہ قیدیوں کو یا لوگوں کو جن کے دانت نہیں ہیں، وہ دانتوں کے اوپر تو بڑے پیسے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کے دانت بھی ریپلیس کرواتے ہیں، یا ان کو جو جن کے نہیں ہیں دانت ان کو نئے دانت بھی لگوا کے دیتے ہیں، یا کیا یہ جی کتنا الحمدللہ خرچہ آتا ہے ایک بندے کے اوپر اس کا؟ جی الحمدللہ یعنی جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں ان لوگوں کی بھرپور مدد ہوتی ہے، اور اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، پیسہ خرچ ہوئے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں پھر یہی بات کہوں گا کہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو لوگ اتنی دور بیٹھ کر یعنی میں ان لوگوں کو اس لیے اپنے ساتھ رکھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں اپنے وطن کے لیے ان کا دل کس طرح دھڑکتا ہے، اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مدد کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ رانا صاحب یہ تن من دھن کے ساتھ وہ لوگ جو ہیں اس معاملات کو محسوس کرتے ہیں، اور ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی کو تو وہ کہتے ہیں ہم حاضر ہیں۔ تو الحمدللہ انہی کی وجہ سے یہ خرچے بھی انہی کی وجہ سے پورے ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آپ صاحب یہ بتائیے گا جو آپ نے فلٹر پلانٹ لگایا حضرت سلطان باہو کی نگری میں، وہ تو انہوں نے بشیر احمد بٹ صاحب کی بیوہ نے ڈونیٹ کر دیا، اس کا خرچہ بھی کافی اٹھا لیا، تو آپ کیا اب وہاں کوئی اور بھی پروجیکٹ ہے آپ کا، اور اب تک کتنے فلٹر پلانٹ آپ کے لگ چکے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر ہمارا دوسرا فلٹریشن پلانٹ اب اس جمعے کو لگنے جا رہا ہے الحمدللہ، اور اس میں جو ہے وہ رانا صادق یہ وہ بچہ ہے کہ جو ناروے کی جو ایئرپورٹ ہے یہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور ان کی وائف جو ہیں روبینہ میری بیٹی، اور اس کے علاوہ سعادت سلیم فیملی، بے شمار سلطان محمود مرحوم، اور جتنے بھی یہ پلانٹس لگ چکے ہیں ان سب کو میں یاد کرتا ہوں ہمیشہ کہ ان کے یعنی محبت اور خلوص کی وجہ سے آج کتنی دنیا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو یہ جو سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر دوسرا فلٹریشن پلانٹ جو لگ رہا ہے یہ رانا صادق کی جانب سے، اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ رانا صادق فیملی کا یہ تیسرا فلٹریشن پلانٹ ہے، اور میں اس بچے کا بڑا ممنون ہوں کہ ان کی وائف کا، ان کے اندر میں نے اتنا درد دیکھا ہے اس فیملی کے اندر، وہ مجھے بار بار فون کر کے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب اور بتائیں کون سے منصوبے ہیں، ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، تو اللہ چاہے تو پھر یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ 38واں پلانٹ جو ہے یہ فیز 1 سے لے کے ہم 6 میں داخل ہو چکے ہیں۔ جتنے بھی لوگوں نے یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور یہ 38 تک جن لوگوں نے بھی یہ پلانٹس لگوائے ہیں فلٹریشن پلانٹ، اور یہ RO پلانٹ ہوتا ہے، یہ 40 سے 45,000 لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو میں ان سب کا بڑا ممنون ہوں کہ یہ ہر پلانٹ پہ ان سب کو یاد کیا جائے گا، ان کی فیملیز کے لیے، ان کے متعلقین وابستگان کے لیے، ان کے والدین کے لیے ہم دعا گو رہیں گے۔ اور اب میری آپ کے چینل کے توسط سے یہ اپیل ہے، اب ہم بڑے پیمانے پر جو ہے فلٹریشن پلانٹس جو ہیں وہ نصب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میری گزارش ہے وہ لوگ بھی
جو یعنی اپنے گھر بنانے کی طرف توجہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے قیمتی گھر، بڑے بڑے گھر، یہ گھر بھی اس وقت قائم رہتے ہیں کہ جب اللہ کی مخلوق کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، غریب امت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب امت پر اور اللہ کی مخلوق غریب کے اوپر جب ہم ان کے لیے سوچیں گے تو ہمارے یہ سلسلے بھی قائم اور دائم رہیں گے اور اس میں برکت رہے گی انشاءاللہ۔ بے شک۔ اچھا حافظ صاحب ایک چیز مجھے بتائیے کہ جس طرح سیاسی جماعتیں الیکشن کے دنوں میں الائنس کر لیتی ہیں، وہ سارے مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں یا ہم خیال لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے یہ فلاحی تنظیمیں آپ کی جیسے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو اس طرح کوئی دوسری تنظیم آپ کو کہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، کوئی اس طرح کا؟ جی، آپ نے سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا تو میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ شاید میں نے کبھی پہلے نہ کی ہو کہ 38 فلٹریشن پلانٹس جن شہروں میں، پسماندہ علاقوں میں، گاؤں دیہاتوں میں لگ چکے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں کے بڑے بڑے نواب جو ہے نا، میں نے بڑے مشہور دیکھے اور میں نے بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں وہ ان کو میں نے وہاں پر دیکھا، اور جہاں فلٹریشن پلانٹ لگا ہے اس کے قریب ہی کہ وہ امیر شخص جو ہے یعنی پورا شہر، پورا گاؤں، پورا ضلع اس بندے کو جانتا ہے، تو اس نے پلانٹ نہیں لگوایا وہاں پر، فلٹریشن پلانٹ اپنے غریب اپنے یعنی عوام کے لیے فلٹریشن پلانٹ نہیں لگایا۔ اور یہ فلٹریشن پلانٹ کن لوگوں نے لگوایا؟ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے صدقات، خیرات، عطیات جو بھیجتے ہیں، یہ انہوں نے لگوایا۔ تو میری گزارش ہوگی ان سیاستدانوں سے کہ خدا کے لیے آپ اس چیز کو محسوس کریں۔ یہ بناوٹی زندگی ہے تو چند دن میں ختم ہو جائے گی، کچھ کر جاؤ یار، کچھ کریں، ملک کے غریب عوام کے لیے کچھ کریں۔ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کوئی اور تنظیمیں ہیں، فلاحی تنظیمیں، جیسے عبدالستار ایدی کی ہے، ٹھیک ہے جی، چھیپا ہے، پھر وہ ایدی فاؤنڈیشن کے علاوہ ایک اخوت کا بھی بڑا نام ہے، تو کیا انہوں نے بھی آپ سے کبھی رابطہ کیا یا؟ جی الحمدللہ، اخوت کے جو ہیڈ ہیں، چیئرمین جو ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، بڑی زبردست شخصیت ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کر، اور ان سے ہماری ملاقاتیں بھی رہیں، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے دعوت بھی دی ہے۔ اپنی یونیورسٹی کا انہوں نے جو کالج ہے اس کا دورہ کروایا، میں ان کے پاس گیا تھا اور انہوں نے بڑی مہمان نوازی کی۔ بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے اچھے بچے ہیں، بڑی زبردست تربیت ان کو دی جا رہی ہے، میں بڑا متاثر ہوا ہوں ان سے۔ اور الحمدللہ اب یہ اگلے ہفتے میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی ہم بیٹھ کر جو ہے وہ یعنی بات چیت کرنے والے ہیں کہ اخوت کے حوالے سے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے، اور ہم مل جل کر کیا کام۔ ویسے تو ان کو، ہم تو بڑے چھوٹے سے لوگ ہیں، بڑی چھوٹی ہماری فاؤنڈیشن ہے، ان کو ہماری جیسی تنظیمات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی جو حوصلہ افزائی کی ہے، اس بنیاد پر میں ضرور ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور جہاں جہاں یعنی مدد کی ضرورت ہوئی ان کے ساتھ مل کر سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ زبردست۔ اچھا سر، ایک چیز اور بتائیے گا کہ پچھلے دنوں میں آپ نے لانچنگ کی ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی، جو لاہور میں ایک تقریب ہوئی ہے الحمرہ میں، بڑی تقریب تھی، بہت جاندار تقریب تھی اور کافی لوگ تھے اس میں، بڑی بڑی شخصیات بھی تھیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے کہ، اور یہ بھی آپ نے کیا خود یا؟ جی، اس سلسلے میں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ لوگ سوچیں گے کہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے اتنا بڑا پروگرام کر دینا تو اس پروگرام کا پیسہ کہیں غریب عوام پر خرچ ہو جاتا۔ تو الحمدللہ میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے ساتھ جو جوائنٹ ایکشن ہے، کلچرل ونگ، جو ان کے سربراہ ہیں راشد محمود صاحب، وہ مجھے کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی، تو انہوں نے مجھے بلایا، میرے ساتھ بات چیت کی۔ جب انہوں نے بات چیت کی اور 2-3 چیزیں اور انہوں نے دیکھیں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ حافظ صاحب، آپ یہ کام سارے چھپ چھپا کر کے چلے جاتے ہیں، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ڈھنڈورا جو ہے بہت زیادہ پیٹا جائے، یا نام و نمود کے لیے جو ہے یہ کام کیا جائے، اس کا تو صلہ جو ہے اللہ کی ذات سے لینا ہے۔
اور آخرت کے لیے اور قبر کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے پھر اس چیز کے اوپر راضی کیا کہ نہیں حافظ صاحب، اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ جب ہم کھڑے ہوئے ہیں، سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کا ایک پیسہ نہیں لگے گا، یہ سہارا کلچر ونگ کی طرف سے ہوگا اور یہ آپ کے لیے گفٹ ہوگا۔ تو تب جا کر میں نے اپنی انتظامیہ سے مشورہ کیا جو پاکستان میں ہے، سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی انتظامیہ جو ہے پاکستانی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہمارا تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، تو اگر وہ ان کی نیت اس طرح ہے تو آپ ضرور یہ پروگرام کریں۔ تو الحمدللہ میں آپ کے چینل کے توسط سے پھر ان کا نام تو راشد محمود ہے، لیجنڈ ہیں، لیکن میں ان کو بابا جان کہتا ہوں۔ تو بابا جان، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا یہ سٹیپ لے کر سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی سرپرستی فرما دی۔ وہ سربراہ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے عبدالباسط خان صاحب جو میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بڑے خوبصورت طریقے سے وہ ہمارے چیف ایڈوائزر بھی ہیں۔ تو میں یہ ان دو شخصیات کو جو ہے کبھی نہیں بھول سکتا۔ ماشاءاللہ جی، سیزن ہوتا ہے شادیوں کا، آج کل بھی سیزن ہے، تو آج کل پھر وہ سلسلہ چل رہا ہے آپ کا بچیوں کی شادیوں کے لیے، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، ابھی میں کل ہی ایک جگہ سے ایک معذور بچے اسپیشل چائلڈ ہیں، اور ان کے لیے اس شعبے کے لیے بہت کام کر رہی ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے۔ فیز 6 میں ہم نے 10 شادیاں کروائی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک شادی جو ہے وہ وکاس بچے کی ہے، ان کو بھی ان کی شادی کا پورا معاوضہ جو ہے وہ جو بنتا تھا خرچہ وہ دے دیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم کبھی بھی جو ہے وہ نہیں دکھاتے یہ ویڈیو کے اوپر یا فیس بک کے اوپر، نہ دولہا کو نہ دلہن کو نہ ان کو دیے ہوئی چیزوں کے، لیکن الحمدللہ بے شمار شادیاں ہو چکی ہیں، اور فیز 6 کے حوالے سے کافی شادیاں ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ میری واپسی ہونے تک جو ہے ابھی 3 شادیاں اور ہیں، وہ بھی ہم کروا کر اور انشاءاللہ ناروے روانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ زبردست جی۔ اچھا سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو ناقابل فراموش ہو، کو ہمارے ناظرین کو بتائیں گے آپ؟ جی الحمدللہ، وہ واقعہ یہ ہے کہ میری والدہ صاحبہ طواف کا مقام بڑی پتلی دبلی سی تھیں اور بڑی ایکٹیو تھیں، تو میں طواف کے مقام پر میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ امی آپ تھک جائیں گی، آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں تو میں آپ کو طواف کرواتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں تو چھوڑ، میں تھکی تو نہیں۔ میں نے کہا ابھی صحیح بھی کریں گے، وہاں پہ بھی کافی چلنا پڑے گا، تو وہ لیکن میں جو چیز چاہتا تھا نا وہ غالباً ان کو بعد میں سمجھ آئی، تو میں یہی چاہتا تھا کہ وہ میرے کندھے پہ بیٹھیں۔ تو میں نے اپنی امی سے کہا، میں ضد کرتا رہا، وہ یہی کہتی نہیں تو چھوڑ، کیوں میرے پیچھے پڑ گیا، یہ عجیب سی ضد کر لی ہے۔ تو میں نے کہا امی سامنے بیت اللہ ہے تو کوئی نشانی بن جائے گی، میری آخرت سنور جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بیٹھ ہی گئیں۔ تو جب وہ یعنی بیٹھی ہیں، میں نے ان کو تینوں دعائیں بتائیں، وہ پڑھتی رہیں جو طواف کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ چوتھی بار کہتی تھی، اللہ میرے بچے کو بار بار اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق دینا، اللہ میرے بچے کو بار بار گنبد خضرا کی حاضری نصیب کرنا۔ تو میں ان سے کہتا تھا امی آپ وہ والی دعائیں پڑھیں، یہ آپ، وہ کہتی تھیں چھوڑ، کیوں بات کر رہا، میں جو میرے منہ سے جو بات نکل رہی ہے میرے دل سے نکل رہی ہے، تو میری اس بات میرے اس معاملے میں نہ آؤ۔ تو وہ یہ دعا کرتی رہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے ایسا سبب بنوایا کہ حجاج کرام کی خدمت اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت، یہ کووڈ کی وجہ سے یہ 2 سال سے ناغا ہے، ورنہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں 6 مرتبہ حج سمیت جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ والدین کے قدموں سے لپٹ جاؤ، ان کی دعائیں لے لو، جو انہوں نے اپنی زندگی میں دعائیں کی ہیں آپ کے مرتے دم تک کام آئیں گی وہ انشاءاللہ۔ زبردست جی، ماشاءاللہ۔ سر، لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکثر کرتے رہتے ہیں، کوئی نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک حافظ بابر صاحب کا یہاں نام لوں گا۔ گرمیوں کے دن تھے، انہوں نے اپنی گاڑی میں ٹھنڈی بوتلیں بھر کے انہوں نے وہ رکھی ہوتی تھیں، اور جہاں بھی لوگ، کوئی ٹریفک پولیس والا ہے یا کوئی عام لوگ کھڑے ہیں وہاں، ان کو وہ بوتل ایک پانی والی دیتے تھے۔ تو یہ اسٹاپوں کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے اوپر میں بڑا متاثر ہوا۔ میں نے کہا یار یہ تو اچھی چیز ہے، چلو میں نے بھی کوشش کی، تو لیکن جہاں تک ہو سکا، لیکن اس کے بعد پھر کوتاہی ہوتی ہے کہ کبھی ٹائم نہیں ملتا کوئی اس طرح۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیکی کے کام، فلاح و بہبود کے کام، چھوٹے چھوٹے کام آپ کرتے ہیں جب، اس طرح کے بڑے کام بھی جب کرتے ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. جس طرح حافظ صاحب ماشاءاللہ یہ مشن لے کے چلے ہوئے ہیں، تو اگر ہر بندہ اپنی تھوڑی تھوڑی اس میں حسب توفیق اس میں حصہ ڈالتا جائے تو یہ ایک بہت بڑا کارواں بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے کی طرف لے کر آئے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.